लॉन नीम सर्द हवा में डूबा हुआ था। घास हल्की नमी से गहरी सब्ज लग रही थी, जैसे रात की ओस ने उस पर अपनी मोहर सब की हो। आसमान पर सूरज अभी पूरी तरह नहीं चढ़ा था, मगर हल्की सुनहरी रोशनी हर चीज के किनारों को नरम चमक दे रही थी। इसी खामोश फिजा में अरहम लकड़ी की बेंच पर लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गाड़े बैठा था। उंगलियां तेजी से चल रही थीं। उसी वक्त अचानक किसी के बैठने की हल्की सी टिक की आवाज आई और रुचना उसके बराबर में आकर धड़ल्ले से बैठ गई। बैठते ही उसने अपना कंधा उसके कंधे से ठोकर मारकर छेड़ा। क्या हो रहा है साहब जी? वो मुस्कुराते हुए बोली, जैसे उसे मालूम हो कि अरहम की तवज्जो तोड़ना एक कामयाबी है। अरहम की तवज्जो टूटकर स्क्रीन से हटी। वो चौंका तो जरूर, मगर उसकी आंखों में नरमी भी थी। अगले ही लम्हे उसने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, कुछ नहीं, बस काम कर रहा हूं। लेकिन तुम रुशना, तुम बिना चादर के बाहर आ गए, स्वेटर भी नहीं पहना। लड़की, कितनी सर्दी हो रही है, तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। और मोजी कहाँ है? सर पर टोपी नहीं, हाथ खाली। क्या मसला है तुम्हारे साथ? 1000 मर्तबा तुम्हें समझा चुका हूं, तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाती हो, इसलिए अपने आप को ढांप कर रखा करो। खुद को टार्जन क्यों समझती हो? रुशना ने मजे से दोनों हाथ जाकर अपनी जेबों में डाले और नाक चढ़ाकर बोली, अल्लाह अल्लाह, कितना बोलते हो तुम। इतनी भी सर्दी नहीं कि मैं खुद को कंबल बना लूं। फिर तुमने कौन सा आदि दुनिया की विंटर कलेक्शन पहन रखी है? तुम भी तो बस ये मामूली सी मर्दाना चादर लपेट के बैठे हो। मुझे बोलने से पहले आप साहब अपने आप पर भी नजरें करम कर लें। अरहम ने उसका घूरा और चादर उतारकर उसके वजूद पर फैलाई थी, जबकि वो मुंह बनाकर बोली, क्या है, इतनी भी सर्दी नहीं लग रही, अब तुमने कुछ नहीं पहना। जबकि वो बोला, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कर पाती हो, जल्द बीमार हो जाती हो। मेरी बात अलग है, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता। तुम जल्दी बीमार हो जाती हो, अभी कुछ ही दिन पहले बुखार से उठकर आई हो। चलो अंदर। परेशान कर दिया है तुमने, इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बच्चों वाली हरकतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रुशना ने फौरन अपना बाजू झटक पुरएतमाद अंदाज में कहा, मैं कोई अंदर नहीं जा रही, पहले बताओ लैपटॉप में क्या कर रहे थे? आजकल मैं नोट कर रही हूँ तुम बड़ा मसरूफ नजर आते हो, और जैसे ही मैं नजदीक आती हूँ काम को बंद कर देते हो। आखिर चल क्या रहा है? कई दादा की कंपनी से कुछ उड़ा तो नहीं रहे? अरहम ने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं, बस जरूरी काम था, वही। और मैं नाना की कंपनी से क्यों कुछ चोरी करूंगा? मुझे मालूम है उन्होंने कितनी मुशक्कत का सामना करके अपनी कंपनी को खड़ा किया है। मुझे किसी की कंपनी से कुछ चोरी करना पसंद नहीं है, जो जिसका हक है उसी को मिलेगा। रुशना ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके झूठ की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। जरूरी काम? अच्छा। अरहम उसे देखते हुए बोला, वैसे नाना जान को देखा है तुमने? सुबह से ये वक्त हो गया, नजर नहीं आए। नाश्ता ही साथ किया था। वो हंसी दबाती हुई बोली, दादू तो ऑफिस गए हैं, उनका कहना है तुम्हारी मौजूदगी में ऑफिस में उन्हें कोई घास नहीं डालता, इसीलिए अकेले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है आज तुम्हारी खैर नहीं, जितनी डंडियां तुमने मारी है ना, आज सब पता चल जाएगा उनको। आरम ने हाथ के इशारे से बात चटकी, मैंने कभी उनके साथ कोई गद्दारी नहीं की, इसलिए पुरसकून होकर यहाँ बैठा हूँ। खैर खड़ी हो जाओ, हम यहाँ नहीं बैठ रहे, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हवा भी तेज चल रही है आज। अरे यार, रुशना ने दोनों हाथ फैलाए, यहाँ बैठे हैं ना अरहम, क्या हो जाता है तुम्हें? पूरा लॉन खाली पड़ा है, कोई खा तो नहीं जाएगा हमें? मसला तुम्हें सर्दी खा जाने का है, अरहम ने सख्त लहजे में कहा, मगर आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। उठो, बात खत्म। तुम बीमार होती हो तो मुसीबत मेरे सर आती है, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो। चलो अंदर। रुशना ने मुंह बनाकर उसे घूरा, तुम्हें हमेशा लगता है मैं ही बीमार पड़ जाऊंगी, कभी खुद को भी देख लिया करो, तुम हो ना बस बड़े स्ट्रॉन्ग, हर मौसम के बादशाह। जिस दिन तुम बीमार हुए उस दिन देखना तुम्हारी इतनी दुर्गत बनाऊंगी, दोबारा बीमार होने का सोचोगे भी नहीं, और ना मुझे बोलने का। अरहम ने उसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसका हाथ थामा और आहिस्ता मगर मजबूती से उसे खड़ा किया। चलो जिद मत करो, अंदर चलो, अगर मजीद 5 मिनट बैठे ना तो फिर रात को बुखार चढ़ेगा और फिर तुम खुद ही बोल रही होगी कि अरहम मुझे क्यों बाहर बैठने दिया था। रुशना ने एक आखिरी कोशिश में धीरे से कहा, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं अभी। वो जानबूझकर उससे अपने लाड उठवाती थी, क्योंकि जानती थी अगर वो बीमार हुई तो तकलीफ उसे नहीं, उससे कई गुना ज्यादा अरहम को होगी। हाँ अभी ठीक हो, मगर मैं जानता हूं तुम्हें। चलो। उसने फिर हाथ खींचा। रुशना बेदिली से मगर हंसते हुए उसके साथ चल पड़ी। ठीक है बाबा, ले जाओ, मगर एक बात याद रखना, सारा कसूर तुम्हारा है, मैं बस थोड़ी देर आराम से तुम्हारे साथ बैठना चाहती थी। अरहम ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट छुपा ली। बस इसीलिए तो ले जा रहा हूं,
तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मैं भी सुकून से नहीं रह पाता। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता लॉन के किनारे की तरफ बढ़ते गए। रचना भी नाराजगी का ढोंस जमाए हुए थी, मगर उसकी रफ्तार उसकी जिद की नहीं, अरहम की फिक्र की अक्कासी कर रही थी। पूरा लॉन जैसे उन दोनों की सरगोशियों से भर रहा था। गर्म नरम घरेलू मोहब्बत की हल्की सी धूप जैसे उनके पीछे पीछे चलती जा रही हो। दूसरी जानिब आज पूरा ऑफिस अलर्ट था। आखिर को याकूब साहब ऑफिस आए थे। अरहम तमाम वर्कर्स के साथ बहुत नरमी से पेश आता था। यही वजह थी कि काम में काफी बदलाव आ गया था। सब दिल लगाकर मेहनत करने लगे थे। ऑफिस का बड़ा कमरा अपनी मखसूस संजीदा खामोशी में डूबा हुआ था। शीशे की खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी, जो कॉन्फ्रेंस टेबल के किनारों पर ठहरी हुई लगती थी। दीवार पर लगी घड़ियाल की मुसलसल टिक टिक माहौल में एक दबाव सा बढ़ा रही थी। याकूब साहब अपनी भारी कुर्सी पर टिके हुए, हाथ में कलम घुमाते हुए मैनेजर मुबीन की तरफ देख रहे थे। फाइलें उनके सामने तरतीब से रखी थी, लेकिन उनकी नजरें नंबर्स पर नहीं, मुबीन के चेहरे पर थी, जैसे वो हर लफ्ज का वजन तोल रहे हों। मुबीन साहब फाइल बंद करते हुए सीधे हुए और साफ पुरएतमाद आवाज में बोले, सर, हिसाब मुकम्मल हो गया है और एक बात कहनी है। जितनी ईमानदारी से आपका नवासा काम कर रहा है ना, आप चाहकर भी इसमें गलती नहीं ढूंढ सकते। हम सब हैरान होते हैं। कहने को आपका नवासा है, लेकिन किरदार आपके बेटे की तरह निभाता है। आप बहुत ही खुशनसीब हैं। याकूब साहब ने जरा बनूमी उचकाई, मगर चेहरे पर सख्ती वही रही। हमें उसमें भरोसा तो है मुबीन, लेकिन मसला उस बच्चे का नहीं, आज की दुनिया का है। इसका दोस्तों का सर्कल देख रहे हैं आप, सबके सब अमीर घरानों से हैं। मेरा नवासा खुद भी अमीर है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी जायदाद के 2 ही वारिस हैं, वो और हमारी लाडली। लेकिन अभी उस लड़के ने अपने जोरे बाजू पर कुछ हासिल नहीं किया। यही फिक्र है मुझे। और आज के दौरे में हर मर्द को अपने जोर बाजू पर अपनी कामयाबी का लुत्फ लेना चाहिए। मुबीन ने फौरन कुर्सी पर आगे को झुकते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपके नवासे ने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारी कंपनी का शेयर परसेंट पहले 60 था, अब 90 पर खड़ा है। ये सब उन्हीं की बदौलत है। हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारा शेयर परसेंट यहाँ तक पहुंचेगा। याकूब साहब के चेहरे पर एक लम्हे को हल्की सी हैरत उभरी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मुबीन ने बात जारी रखी, और सर, ये सब सिर्फ 1.5 साल में हुआ है। जितनी लगन, जितनी ईमानदारी इसमें है ना, हम बहुत जल्द 100 को भी क्रॉस कर लेंगे। वो लड़का वाकई गैर मामूली मेहनत कर रहा है। याकूब साहब ने मेज की सतह पर कलम रखकर दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए। हाँ, मैं जानता हूँ, वो अच्छा है, बहुत अच्छा। अपनी माँ के बाद तो मेरे पास ही रहा है। मैं उसकी एक एक दिन से वाकिफ हूँ, लेकिन मुबीन, अभी भी उसमें वो एहलियत नहीं देख रहा जिसका मैं मुंतजिर हूँ। मुबीन ने मोहतात लहजा अपनाया। सर, आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन ऊंची होनी ही चाहिए। याकूब साहब ने मजबूत लहजे में कहा, तुम्हें पता है मेरी बेटी ने एक मामूली वर्कर से शादी की थी। मैं मौजूद था, इसलिए उस मामूली वर्कर को मैंने अपने हाथों से ऊपर पहुंचाया, इज्जत दी, सहारा दिया, हर कदम पर उसे ऊपर चढ़ाया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरा नवासा किसी के बिल पर न चले, ना मेरे ना किसी और के। वो अपनी जगह खुद बनाए। मुबीन ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, सर, उसने खुद ही बनाया है। हम लोग बस साथ खड़े थे। सारा काम, सारी तरक्की उसकी अपनी है। वो आपके नाम का फायदा नहीं उठाता। यहाँ ऑफिस में वो सिर्फ अरहम है, याकूब साहब का नवासा नहीं। याकूब साहब की नजरें चंद लम्हे मेज की लकड़ी में उतर गईं, जैसे वो दिल के अंदर मौजूद किसी जिद को पड़क रहे हों। फिर भी मुबीन, बहुत कुछ बाकी है। मैं चाहता हूं कि वो जो कुछ भी हासिल करे उसमें मेरी छाप ना दिखे। उसके नाम का वजन उसके अपने हाथों का हो। मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा अपने लिए बहुत कुछ हासिल करे। मरने से पहले उसने मुझे महज इतना कहा था, मेरे बेटी की तरबियत आप करेंगे, अपनी जायदाद से उसको मेरा हिस्सा जरूर देंगे, लेकिन उसको इतना काबिल बनाएंगे कि सब कुछ वो अपने बल पर हासिल करे। मुबीन हल्का सा मुस्कुराया। सर, मुझे लगता है आप उसे जाविये से देख ही नहीं रहे जिससे जरूरत है। आप उसे बचपन से जानते हैं, उसी नजर से देखते हैं, लेकिन हम उसे प्रोफेशनल के तौर पर देखते हैं। और सच पूछें तो वो अपनी उम्र से कहीं आगे हैं। डिसिप्लिन, सलीका, वफादारी और कारकर्दगी, सब कुछ परफेक्ट। हमने आज तक इतनी कम उम्री में किसी लड़के को इतना काबिल नहीं देखा। इसीलिए ऑफिस में हर शख्स उनसे मुतासिर रहता है। याकूब साहब ने आहिस्ता सांस भरी। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं उसके लिए जो चाहता हूं ना, वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि शायद मैं किसी और से तवक्को ही न रखूं। मुझे उम्मीद है मेरा नवासा वो सब हासिल करेगा। मुबीन ने तरतीब से फाइलें उठाई। तो फिर सर, एक काम कीजिए, कभी उसकी कारकर्दगी देखने के लिए उसके साथ एक दिन गुजारें। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो कहाँ खड़ा है। मैं एक बार फिर वही दोहराऊंगा, अरहम सर जैसा कोई नहीं। याकूब साहब सोच में पड़ गए थे। हाँ, शायद ये बेहतर हो। मैं देखूंगा वो वाकई कितना आगे आ चुका है।
کمرے کی خاموشی میں دونوں کی سوچوں کا وزن تیرنے لگا۔ یعقوب صاحب کے چہرے پر اب بھی سختی تھی، مگر اندر کہیں ہلکی سی نرمی محسوس ہوتی تھی، ایک ایسی نرمی جو صرف محبت اور خوف کے ملاپ سے بنتی ہے، اور وہی نرمی کسی بھی بڑے فیصلے ساز کے دل میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کچن میں ہلکی ہلکی بھاپ تیر رہی تھی، پاستا ساس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چولہے کے سامنے ارحم ہادی آستینے موڑ کر عادت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ لکڑی کا چمچ چلا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سنجیدگی تھی، جیسے زندگی کی باقی ساری مصروفیات بھی اسی پتیلی میں ابل رہی ہوں۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور رچنا اچھلتی کودتی کچن میں داخل ہوئی۔ اوہ ہوئے، تم میرا فیوریٹ پاستا بنا رہے ہو؟ اس نے بڑی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ ارحم نے بغیر دیکھے بس گردن موڑی۔ ہاں، فیوریٹ پاستا، لیکن یہ بتاؤ ڈرامہ کیوں؟ اماں جی کہہ رہی تھی دوپہر سے کچھ نہیں کھایا اور اب رات کے 9 بج رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کا سخت لہجہ خاطر خواہ لائے بغیر بولی، میں نے تمہیں صبح کہا تھا مجھے پاستا کھانا ہے، تم نے بات سنی ہی نہیں، اسی لیے غصہ آیا مجھے۔ ارحم نے چمچ رشنا کے سامنے لاتے ہوئے سختی سے کہا، رشنا، میں تھوڑا مصروف تھا، ہر وقت میں کھانا ہی نہیں پکا سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ ضد میں نچلا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے بولی، میرے لیے ہی تو سیکھا تھا نا، تو میرے لیے کیوں نہیں بنا سکتے؟ ارحم نے لمحہ بھر کو اس سے دیکھا، پھر نرم مگر تھکا ہوئے لہجے میں بولا، میں تمہارے لیے ہی بناؤں گا، ہمیشہ بناؤں گا، لیکن آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی میری، دماغ ادھر ادھر تھا، اسی وجہ سے مشکل ہوئی۔ رشنا بازو باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کی نظروں میں شک اور شرارت کا خطرناک مکس تھا۔ آج کل تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ بڑے مصروف رہتے ہو، مجھے بھی ٹائم نہیں دیتے۔ دیکھو، کوئی لڑکی کا سین تو نہیں چل رہا؟ میں نے قسم سے دادوں کے سامنے تمہاری پوری کلاس لگا دینی ہے۔ ارحم نے ہاتھ روک کر اس کا طرف مکمل رک کیا۔ توبہ ہے لڑکی، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے، عقل کرو ذرا۔ رشنا فوراً پلٹ کر بولی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ شادی نہیں کرنی کیا؟ میں تو ایک دن یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، پھر کیا کرو گی؟ کسی کا ساتھ تو چاہیے ہوگا تمہیں۔ بس یہ جملہ جیسے کسی حساس بٹن پر لگ گیا تھا۔ ارحم کی آنکھوں کے اندر درد کی سی ایک جلتی ہی چبھن ابھری۔ وہ فوراً چہرہ اٹھا کر چولہے کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ چمچ اس کے ہاتھ میں روکا روکا سا لگ رہا تھا۔ رشنا اس کے قریب آ کر جھکی، بولو نا، خاموش کیوں ہو؟ ارحم نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا، چپ چاپ جا کر پیچھے بیٹھو، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، بنا سویٹر اور بنا موزوں کے باہر نہ ہو، سدھرتی ہو نہیں تم؟ رشنا نے برا سا منہ بنایا اور بے دلی سے جا کر کچن کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اوہو، ڈانٹ پڑ گئی؟ ارحم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ باہر نکلا، 2 قدم چل کر ملازمہ کو آواز دی، رشنا کا سویٹر اور موزے فوراً لے آؤ۔ کچھ ہی لمحوں بعد ملازمہ موزے اور سویٹر لے آئی۔ ارحم واپس کچن میں آیا اور رشنا کے سامنے کرسی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پاؤں دو۔ رشنا کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں۔ ارحم، کیا کر رہے ہو؟ چپ کرو۔ اس کے پاؤں تھام کر آہستگی سے موزے پہنانے لگا۔ رشنا کی ساری شوخی کچھ لمحوں کے لیے جیسے کہیں گم ہو گئی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، پورے دھیان، پوری محبت، پوری فکر کے ساتھ۔ موزے پہنا کر وہ اٹھا، سویٹر بھی احتیاط سے اس کے کندھوں پر ڈالا۔ اگلی بار میری بات کا مذاق مت اڑانا، تو بیمار پڑتی ہو تو پوری دنیا الٹ جاتی ہے میری۔ رشنا دھیرے سے مسکرائی۔ اتنا بھی نہیں ہوتا۔ ارحم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ پلٹ کر چولہے کے پاس گیا، چمدمارا ساس میں چلایا جیسے سارا کچن بھر سے زندگی اور خوشبو سے بھر گیا ہو۔ رشنا کرسی پر بیٹھی، خاموش، سوچتی ہوئی، اور ارحم کا محبت بڑا غصہ پاستا کی خوشبو کی طرح کمرے میں دیر تک رہنے والا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں صبح کی روشنی بڑے شیشوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ میز پر سادہ سا ناشتہ رکھا تھا، ابلے انڈے، پراٹھا، چائے کی بھاپ، اور ارحم جو بالکل سیدھا بیٹھا پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر ارحم کے چہرے پر ہلکی سی سختی، ہلکی سی خاموشی موجود تھی، وہی خاموشی جو اس کی صبحوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اچانک پاؤں کی تیز تیز چاپیں سنائی تھیں اور اگلے لمحے رشنا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بالوں کی لٹ ایک طرف گری ہوئی، چہرے پر شرمندگی اور گھبراہٹ کا عجیب ملاپ تھا۔ سوری، تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ وہ فوراً اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ تو میرے بغیر ناشتہ کیوں نہیں کرتے؟ پورا آدھا گھنٹہ میں نے تمہارا برباد کر دیا، تمہیں آفس بھی جانا ہوتا ہے۔ ارحم نے سر نفی میں ہلایا جیسے اس بات کا وزن ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے چائے سے نکال کر دینے لگا۔ رشنا نے ہتھیلی تھام کر معذر بھرے لہجے میں کہا،
प्लीज माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरम ने उसकी तरफ सर उठाया। मामूल वाली संजीदगी नहीं थी बल्कि नरमी थी। मैंने पहले कभी कुछ कहा है जो आज कहूंगा? तुम बस सुधरने की कोशिश करो, सुबह जल्दी उठा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। रोशना ने फौरन मुंह बनाकर कहा, अगर तुम मेरे बगैर नाश्ता कर लो ना तो मैं दोपहर के 2 बजे उठा करूं। लेकिन भाई जनाब मानते ही नहीं है। अरम ने बेख्तियार मुस्कुराकर कहा, मुझे खूब मालूम है, मैं नाश्ता किए बगैर चला गया तो तुम देर तक सोती रहोगी, फिर नाश्ता लेट होगा और मैं तुम्हारी सेहत के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता। फिर वो पराठे का छोटा सा लुकमा बनाकर उसकी तरफ बढ़ा। चलो मुंह खोलो। रुशना ने फौरन मुंह खोल दिया, जैसे एक मामूल की मगर बहुत प्यारी रस्म हो। अरम ने अगला लुकमा तैयार करते हुए सवाल किया, अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी का फॉर्म लाओ, तुम एडमिशन ले रही हो, या फाइनल है, या फिर आखिरी मौके पर इनकार कर दोगी? रुशना ने सनी लाते हुए कहा, नहीं, अब सोच रही हूँ कि ले ही लूं। घर में क्या करूंगी सारा दिन? अरम ने फौरन जवाब दिया, घर में बहुत कुछ है करने को, तो मेरे साथ ऑफिस चलो, अपना ऑफिस है, कोई इतनी डिग्री का झंझट नहीं, तो मेरी मदद कर देना बस। रुशना ने उसके बाजू को हल्का सा धक्का दिया, फिर देख लो, सारा टाइम तुम्हें मेरे साथ गुजारना पड़ेगा, मैं बहुत तंग करूंगी तुम्हें। अरम ने फौरन पलट कर उसे देखा, तुम्हारा तंग करना भी सर आंखों पर, मगर इजाजत तुम्हें नाना अबू से लेनी होगी। रोशना ने जबान बाहर निकाल कर कहा, अच्छा चलो ठीक है, ले लूंगी। वह भी दूसरा लुकमा उसके मुंह की तरफ बढ़ा ही रहा था कि मुलाजमा आहिस्ता कदमों से उनके पास आई। छोटे साहब, बड़े साहब ने आप दोनों को ड्राइंग रूम में बुलाया है, वो इंतजार कर रहे हैं। अरम के हाथ की हरकत रुकी, उसने रुशना की तरफ देखा, फिर चाय का कप हल्के से रखते हुए बोला, उनसे कहीं आ रहे हैं। रुशना ने फौरन जल्दी में पानी का घूंट लिया, बाल संवारे और कुर्सी से उठते हुए दबे दबे लहजे में बोली, अरहम कोई मसला तो नहीं है? अरहम ने छोटा सा सांस लेकर कहा, पता नहीं, मगर जो भी है मिलकर देख लेंगे, लेकिन अभी बैठ जाओ और नाश्ता करो। जबकि वो मुंह बनाकर वापस बैठ गई थी। कुछ देर बाद वो दोनों नाश्ता करके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े थे। ड्राइंग रूम का माहौल बिल्कुल सुबह की रोशनी जैसा हल्का और गर्म था। खुलती खिड़कियों से धूप नीम दायरे में फर्श पर बिछ रही थी। सोफों की गहरे भूरे रंग की गद्दियां रोशनी में और नरम लग रही थी, और दरमियान में रखे बड़े शीशे के टेबल पर फैले अखबारात बता रहे थे कि याकूब साहब मामूल के मुताबिक अपने वक्त पर जागे थे। वो दोनों अंदर आए तो खामोशी लम्हे भर को कमरे के बीच लटक गए थे। रोशना की नजर जैसे याकूब साहब पर पड़ी, वो एकदम चहककर दौड़ती हुई उनके पहलू में जा बैठी। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे कोई छोटी बच्ची अपने पसंदीदा बुजुर्ग के पास भाग के बैठती। उसने फौरन उनके सीने से लगकर लंबी सांस ली, जैसे यही जगह उसका असली घर हो। अरम ने अंदर कदम रखते ही रफ्तार हल्की कर ली। वो सीधा होकर खड़ा हुआ, सर झुका दिया और मुअद्दब अंदाज में बोला, अस्सलाम वालेकुम नाना जी। कहने को वो यहाँ 10 साल की उम्र में ही आ गया था, मगर आज तक उसने कभी उनसे कोई फरमाइश नहीं की थी, बल्कि हमेशा सर झुका कर रहता था, क्योंकि उसे मालूम था ये जगह उसकी नहीं है, वो नवासा है और यहाँ उसके कोई हक नहीं है। याकूब साहब ने जवाब देने की बजाय पहले से सर से पांव तक देखा, ऐसी नजर जिसमें शफकत भी थी और कहीं ना कहीं एक सख्त हकीकत भी। फिर उन्होंने हल्का सा नाक सिकोड़ कर कहा, क्यों भाई, बुलाया था आधा घंटा पहले, और तुम दोनों अब आ रहे हो? रुशना ने फौरन मुंह फुलाया और याकूब साहब के हाथ पर अपनी उंगली से हल्का सा टप दिया। दादू, आपको पता है ना, जब तक अरहम पूरा पराठा मेरे पेट में न डाल दे इसको सुकून आता ही नहीं है। नाश्ता करवा रहा था मुझे। याकूब साहब ने उसे प्यार से झड़का, आप बिल्कुल छोटी बच्ची हैं, जब तक आपको नाश्ता ना खिलाया आप खाती ही नहीं है। रुशना ने कंधे झुकाकर फखर से कहा, तो क्या हुआ, मेरा कजन है, मेरे लाड नहीं उठा सकता? याकूब साहब ने आहिस्ता से सर हिलाया, नरमी भी थी और एक हकीकत पसंदी भी। बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन बेटी आप बड़ी हो रही हैं, और अमरवत आपके आसपास नहीं रहेगा। जल्दी या देर से आपकी शादी होगी, आप दूसरे घर जाएंगी, तब ये सब कौन करेगा? ये जुमला कमरे के कोने से दूसरे कोने तक जैसे किसी बारीक शीशे को चीर कर गुजरा। रुशना ने बात को हंसी में उड़ा दिया, तो फिर ये काम मेरा शौहर करेगा, आप टेंशन ही ना ले। आप बताएं बुलाया क्यों था? वो तो रुक गई, मगर अरहम पर उस एक जुमले का वजन वाज़ेह था। उसने सर और भी झुका लिया था, उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे बंधे थे, जैसे खुद को किसी रिश्ते की दीवार के पीछे खड़ा महसूस कर रहा हो। याकूब साहब चूंकि, अरे हाँ याद आ गया। फिर उन्होंने अरहम को बराह रास्त देखा, नजर में वही सख्ती वही शफकत, दोनों का अजीब मिलाप मौजूद था। कल मैं ऑफिस गया था, तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। अरहम के चेहरे पर पहली बार हल्की सी जिंदगी आई, लेकिन वो सर झुका ही रहा। याकूब साहब ने बात जारी रखी, लेकिन याद रखना अरहम, तुम मेरे नवासे हो, पोते नहीं। कमरे की हवा जैसे लम्हा भर को रुकी। रुशना ने फौरन उनका हाथ थामा, आंखों ही आंखों में उन्हें मना किया, दादो प्लीज। ये बात क्यों? मगर याकूब साहब ने अपना हाथ ना खींचा, ना बदला।
آواز تھوڑے بھاری ہوئی تھی۔ یہ بات تمہیں دکھ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف یاد دہانی ہے۔ یہ سب، انہوں نے ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ پورے ڈرائنگ روم، کمپنی، گھر کی طرف کیا، میرا ہے یا میری پوتی کا، تمہارے نام کا نہیں۔ تم یہاں نوکری کرتے ہو، ملازم ہو، اور تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے میرے دل سے شکر گزار ہوں، مگر یاد رکھنا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے بل پر کرو، سمجھ رہے ہو؟ رشنا کی آنکھوں میں بے چینی دوڑ گئی تھی۔ آرم نے پہلی بار سر اٹھایا، چہرہ پرسکون تھا، جیسے اس نے خود کو اندر سے پہلے ہی تیار کر رکھا ہو۔ آواز سیدھی، صاف اور وزندار تھی۔ جی نانا جی، بات پوری طرح سمجھ رہا ہوں، یقین کریں مجھے کبھی غلط فہمی نہیں رہی کہ یہ سب میرا ہے۔ یہ آپ کی محنت، آپ کا گھر، آپ کی پوتی، سب آپ کا ہے۔ میں تو یہاں مانتا ہوں، میں یہاں نوکری کرنے آیا تھا اور بس اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ بس یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو میرا کام اچھا لگا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے الفاظ میں خاموش شنا بھی تھی، احترام بھی اور ایک عجیب سا ضبط بھی۔ روشنا نے اسے دیکھا تو پہلی بار اسے لگا جیسے ارحم اس کے بچپنے سے کہیں آگے نکل چکا اور وہ خود اب تک وہیں کھڑی ہے، کیونکہ وہ اس کو بچپنے سے نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کرتا تھا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی۔ یعقوب صاحب نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک بدلی اور گہری سانس لی، جیسے ان کے دل میں بھی کوئی دھڑکنا ہوا احساس جاگا ہو، مگر اظہار ابھی باقی تھا۔ ارحم نے یعقوب صاحب کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی ہلکا سا سر جھٹکا، جیسے کسی بھاری الفاظ کا غبار ابھی تک اس کے گرد اڑ رہا ہو۔ پورچ میں کھڑی گاڑی دھوپ میں گرم ہو چکی تھی، بونٹ سے ہلکی سی بھاپ جیسی گرمی اٹھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، ایک لمحہ رکا اور گہری سانس لے کر بیٹھنے لگا تھا کہ اچانک اس کے سامنے رشنا کی تیز قدمی گونجی۔ وہ آئی اور اس نے ٹھا سے گاڑی کا دروازہ اس کے ہاتھ سے لے کر زور سے بند کر دیا۔ ارحم چون کر سیدھا ہوا۔ رشنا کی آنکھیں بھرپور غصے سے چمک رہی تھیں، سانس تیز تھی جیسے وہ پورا ڈرائنگ روم دوڑ کر آئی ہو۔ اس نے اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور سخت لہجے میں بولی، تم ایسے کیوں ہو ارحم؟ اس نے پلکیں چپکی، جیسے سوال اس سے پہلے سے معلوم تھا، مگر جواب دینے کا حوصلہ کم۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے وہ پھٹ پڑی۔ تم نے دادو کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ ایسے نہیں کہہ سکتے، تم نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں، اتنی محنت کی ہے، تم نے ہی کمپنی کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے تمہاری محنت کو مٹی کر گئے، اور تم الٹا سن کر آگے، بلکہ تعریف کر رہے تھے۔ آرام نے نظریں چرائیں، مگر چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ غصے کو چپکے سے اپنے اندر سمیٹنے کی عادت رکھتا ہو۔ نرمی مگر مضبوطی سے بولا، کوئی بات نہیں رشنا، اور وہ جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بازو پر گرفت مزید سخت کرتی ہوئی بولی، ٹھیک؟ یہ ٹھیک ہے، یہ سب تمہارا بھی ہے ارحم، دادا کو کوئی حق نہیں رکھتے تمہیں اس طرح تمہیں سنائیں۔ ارحم نے آہستہ سے اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں سے ہٹائیں، مگر پیار سے، جیسے کسی ضدی بچے کا ہاتھ تھاما جاتا ہے۔ آواز تھوڑی بھاری ہوئی، رشنا، نوازوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، یہ گھر، یہ وراثت، یہ سب تمہاری ہے، تم اس گھر کی بیٹی ہو، میں نہیں۔ رشنا نے بے اختیاری میں اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، جس نے محنت کی ہو اصل حق اسی کا ہوتا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ صبح دیر سے اٹھتی ہوں، رات دیر سے سوتی ہوں، موبائل چلاتی ہوں، کھانا بھی تم کھلاتے ہو، اور تم کہتے ہو یہ سب میرا ہے۔ میں دادا سے بالکل بات نہیں کروں گی، انہوں نے آج تم سے بہت بدسلوکی کی ہے۔ اس بار ارحم نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رشنا کا غصہ دل کی فکر مندی سے پیدا ہوتا ہے، ضد سے نہیں۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، جاؤ اندر رشنا، اور جا کر بستر میں دبک جاؤ، تمہارے پاؤں میں نہ چپل ہے نہ موزے، سویٹر بھی نہیں پہنا، ٹھنڈ لگ جائے گی، تم کیوں مجھے پریشان کرتی ہو لڑکی؟ رشنا نے اس کی بات پر آنکھیں پھیلا کر دیکھا، جیسے اس نے اس کی پوری تقریر کا مرکز غلط پکڑ لیا ہو۔ وہ اس کے بازو پر زور سے مکہ مار کر بولی، میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گی، تم بھی اچھے نہیں ہو، میری کوئی بات سیریس ہی نہیں لیتے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں قدم پٹاخ پٹاخ مارتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ بال کھل کر اس کے شانوں پر گر گئے تھے اور چاہتے ہوئے وہ بار بار اپنا دوپٹہ پیچھے کھینچتی، مگر وہ پھر بھی سر سے اتر جاتا۔ ارحم دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کی پشت دیکھتا رہتا۔ رشنا کی قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی، جیسے اس کے دل میں بھی کوئی آواز دھیمی پڑ رہی ہو۔ اس نے بہت مدھم مگر ٹوٹے ہوئے جذبے کے ساتھ سرگوشی کی، ایک تمہاری ہی تو بات ہے رشنا، جسے میں ہمیشہ سیریس لیتا ہوں۔ پھر جیسے دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی ٹھنڈ اچانک ابھر آئی ہو، اس نے بے اختیار میں آہ بھرے، کاش تم کسی اور کے حصے میں نہ جاؤ۔ وہ لمحہ مختصر تھا، مگر اتنا گہرا کہ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں بے وزن لگنے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا، گاڑی میں بیٹھا، ایک آخری نظر پورچ پر ڈالی جہاں رشنا بھی چند لمحے پہلے کھڑی تھی، پھر خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور آفس کی طرف روانہ ہو گیا، جیسے اپنے دل کی ایک پوری دنیا وہیں چھوڑ آیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا،
پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات کی سیاہی جانوں جانب پھیل چکی تھی۔ ارحم پورا دن آفس کی دوڑ دھوپ کے بعد بھی عجیب بھاری دل کے ساتھ یعقوب صاحب کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ انہوں نے آفس میں ہی اسے فون کر کے حکم صادر کر دیا تھا، کمرے میں جانے کی بجائے تم سیدھا میرے پاس آنا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اسی لیے آج وہ وقت سے تھوڑا پہلے گھر آیا تھا تاکہ ان کی بات سن سکے۔ راہداری میں مدھم پیلی لائٹیں جل رہی تھیں، دیواروں پر شام کی خاموشی پھیل چکی تھی۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو کمرے میں ہلکی سی لکڑی اور عطر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ یعقوب صاحب صوفے پر نیم دراز حالت میں بیٹھے تھے، گود میں کھلی موٹی کتاب، اینک تھوڑی سی ناک پر کھسکی ہوئی، روشنی ان کے چہرے پر سفید اور سنجیدہ عکس ڈال رہی تھی۔ ارحم نے آہستہ آواز میں کہا، السلام علیکم نانا جی، کیا میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں؟ وہ کتاب سے نظر ہٹا کر مسکرائے اور بولے، وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، تمہارا انتظار کر رہا تھا کب سے۔ ارحم صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا مگر ایک محتاط فاصلہ رکھ کر۔ اس کے بیٹھنے میں ہی ایک احترام اور گھبراہٹ کا ملا جلا ڈر تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، اسی لیے اب بھی بیٹھنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ یعقوب صاحب نے کتاب بند کی، اینک اتاری اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، آج آفس میں دن کیسا گزرا؟ ارحم نے گردن سیدھی کی مگر آواز جیسے اپنے وزن سے بوجھل ہو رہی تھی۔ الحمدللہ دن اچھا گزرا، دونوں میٹنگز بہت اچھی رہیں، امید ہے اس بار اسٹاک ریکارڈ توڑے گا، کوشش تو پوری ہے، تمام ورکرز بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اگر میرے سوچنے کے مطابق ورکنگ رہی اس دفعہ ورکر کو بونس بھی دیں گے، یہ ان کا حق ہے۔ یعقوب صاحب نے سر ہلایا، اچھی بات ہے، تم بہتر ان معاملات کو سمجھ رہے ہو تو جیسا ٹھیک لگے کر دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر ان کی آواز کا لہجہ یکدم تھوڑا گہرا ہوا، خیر میں نے تم سے کچھ ذاتی باتیں کرنی تھی اس لیے آج جلدی بلایا ہے، بات سن لو پھر کھانا وغیرہ کھا لینا۔ ارحم نے ان کی آنکھوں میں موجود بے چینی محسوس کی مگر وجہ سمجھ نہیں پایا۔ جی نانا جی فرمائیے، سب خیریت ہے نا، کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں؟ چند لمحے خاموشی رہی، اتنی کہ ارحم کو لگا دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی ہے۔ پھر آخرکار یعقوب صاحب بولے، رشتہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، ہم ہاں کہہ چکے ہیں، لڑکا اعلیٰ میاں کی گائے ہے، جس طرح ہماری رشنا شوق چنچل ہے، وہاں جا کر خوش رہے گی۔ اگر کوئی صد مزاج آدمی مل گیا تو رشنا کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، اسی لیے میں نے ڈھونڈ کے در اس فرد کو تلاش کیا جس کے ساتھ میری پوتی خوش رہے۔ ارحم جیسے پتھر بن گیا تھا، سانس اندر ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جھک کر پوچھا، کیا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اسے لگا تھا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا، اسی لیے دوبارہ بات کو دہرایا تھا، اس بات سے انجان کہ اس پر بہت بڑی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ یعقوب صاحب تفصیلی انداز میں بولے، لڑکا اکلوتا ہے، اچھی خاصی جائیداد کا مالک ہے، اپنی کمپنی ہے، شریف انسان ہے، خاندان بھی بہترین ہے۔ میں نے صرف ہاں نہیں کہی بلکہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی ہے، اگلے مہینے کی 24 تاریخ۔ رشنا سے پوچھا تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکا دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت ہے۔ ارحم کا دل جیسے اندر ہی اندر ڈھہ گیا تھا، اسے لگا کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی ہے، سانس لینا مشکل ہو چکا تھا۔ نانا جی آپ مذاق کر رہے ہیں نا، یہ حقیقت نہیں ہے نا؟ اس کا دل اب ہولے ہولے لرزنے لگا تھا، جس انسان کے خواب اس نے برسوں اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، ایک لمحے میں اس سے وہ انسان چھین کر کسی اور کی جولی میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس کا دم کیوں نہ نکلتا؟ الفاظ نکل تو گئے مگر اندر خوف تھا، بے بسی تھی اور ایک بے نام سا درد۔ یعقوب صاحب نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ارحم، مکمل سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، رشنا چھوٹی ہے مگر بہتر یہی ہے کہ میری زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جائے، اس کے آگے پیچھے میرے علاوہ کون ہے؟ میں چاہتا ہوں وہ میرا جیتا جاگتا سایہ دیکھتے ہوئے رخصت ہو۔ مجھے معلوم ہے میرے مر جانے کے بعد اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے۔ ارحم کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، وہ تھوڑا آگے جھکا، آواز لرز گئی، رشتہ کب طے ہوا؟ کب وہ لوگ آئے؟ آپ نے رشنا سے پوچھا بھی نہیں اور آپ مجھے بھی اب بتا رہے ہیں؟ نانا جی آپ کو علم ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب صاحب نے گہری سانس لی، میں نے پوچھ لیا تھا، اس سے کوئی اعتراض نہیں، اس کا کہنا ہے کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہی ٹھیک ہے۔ یہ جملہ ارحم کے لیے کسی چاقو کی طرح تھا، رشنا اس پر اعتماد کرتی تھی، اس پر بھروسہ کرتی ہے، مگر اس نے اس سے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بے اختیار بولا، نانا جی آپ ایسے کیسے کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی شادی طے کر سکتے ہیں؟ یعقوب صاحب نے اب کی بار تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا، میں کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں کر رہا، ایک اچھے ذمہ دار خاندان والے لڑکے کے ساتھ کر رہا ہوں، اور ہاں تمہیں بلانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تم تیاری وغیرہ دیکھ لینا، نکاح گھر میں ہوگا، سادگی سے، ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے، میری طبیعت میں اب اتنی سخت نہیں کہ میں بڑے انتظامات سنبھال سکوں۔ رحم کا گلا خشک ہو گیا، آنکھوں کے پیچھے شدید جلن ابھر رہی تھی مگر وہ ضبط کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جی
بس اتنا ہی نکل سکا۔ وہ ان کے احسانوں کے زیر سایہ تھا، اس لیے ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ یعقوب صاحب آخر میں بولے، تم میرے بیٹے کی طرح ہو ارحم، اس لیے پہلے تمہیں بتایا ہے۔ ارحم نے سر ہلایا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں رہا۔ پھر اچانک بغیر کچھ کہے، بغیر کسی اجازت کے وہ تیزی سے اٹھا، قدرے لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، جیسے کمرہ تنگ پڑ گیا ہو، جیسے دیواریں اچانک قریب آ گئی ہوں، جیسے سانس رکنے لگی ہو۔ باہر نکلتے وقت اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ٹوٹنے سے ذرا پہلے کسی چیز میں آتی ہے۔ وہ باہر آتے ہی رک نہیں سکا، تیزی سے لمبے قدموں کے ساتھ راہداری کی طرف چل پڑا، اور ایک لمحے میں یعقوب صاحب کے کمرے کی روشنی اس کی پشت پر رہ گئی تھی۔ روشنا کے دروازے کے باہر کھڑے ارحم کی سانسیں بے ترتیب تھی، جیسے پورا گھر اس کے سینے پر رکھا ہو۔ اس نے 2 بار دستک دی مگر ہاتھ کام سا گیا۔ اندر سے روشنا کی ہنستی ہوئی آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ بس یہ سنتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی گلابی روشنی تھی، کھڑکی کے پاس ٹھنڈی ہوا پردہ ہلا رہی تھی، اور سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے روشنا بیٹھے موبائل میں گم تھی۔ ارحم سیدھا اس کے پاس گیا، جھک کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ حرکت میں سختی تھی لیکن آنکھوں میں ٹوٹتی ہوئی جلد تھی۔ روشنا چونکی، پھر بنی ہوئی سکیٹ کر بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، موبائل ایسے کون چھینتا ہے؟ ارحم کی آواز بھاری ہو گئی، روشنا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں موبائل کی فکر ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے اس کی شدت کی توقع نہیں تھی۔ آہستہ سے بولی، تمہاری جان پر کیوں بن گئی ہے؟ شادی میری ہو رہی ہے، تمہاری تو نہیں۔ ارحم نے گہری سانس لی، دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کیے، پھر جھک کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا، کیونکہ تم میری جان ہو، اگر تم اس گھر سے رخصت ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ ساری محنت میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ روشنا نے فوراً نظر پھیر لی جیسے یہ جملے کسی اور دنیا سے آئے ہوں، پھر سخت آواز میں بولی، یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ سب دادا کے لیے کرتے ہو، اپنے مستقبل کے لیے کرتے ہو۔ ارحم کے صبر کا بند جیسے ٹوٹ گیا، وہ سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، بڑے ہولے مگر زخمی لہجے میں، نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں روشنا، بچپن سے چاہا ہے تمہیں، ہر ضد، ہر رٹ، ہر بات میں تم تھی، اور اب جب تمہیں مجھے ملنا چاہیے تھا تم کسی اور کے حصے میں جا رہی ہو۔ روشنا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، چند لمحے الفاظ اس کے ہونٹوں تک آ کر رک گئے تھے، پھر وہ تیزی سے بولی، جیسے اپنی لرزتی کیفیت چھپا رہی ہوں، آج میرے سامنے سب کہنے کی ہمت آ گئی ہے نا، تو جا کر دادا سے بھی کہہ دو، کیونکہ میں وہی کروں گی جو وہ کہیں گے، اگر وہ میری شادی کسی گدے سے بھی کرائیں گے تو بھی کر لوں گی۔ ارحم کو لگا کسی نے دل میں کیل ٹھونک دی ہو، مگر جب کیے بولے، وہ شادی تمہاری گدے سے ہی کروا رہے ہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ تم میرے بغیر رہ لوگے؟ کیا آپ نے وہ سارے لاڈ جو روز مجھ سے اٹھواتی ہو کسی اور سے اٹھوا لوگی؟ وہ ہنس پڑی، مگر ہنسی میں عجیب سا تناؤ تھا، یہ جذباتی باتیں کر کے کیا فائدہ؟ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے نا تو جاؤ، دادا سے کہو میں نے کب انکار کیا، مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن فیصلہ ان کا ہے، میرا نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، روشنا کی آواز تھمی، آنکھوں میں ہلکی نمی ابھری، مگر وہ فوراً پلٹ کر صوفے کی پشت سے لگ گئے، جیسے کہہ کر بھی نہ کہنا چاہتی ہوں۔ ارحم اس کو دیکھتا رہا، ایسے جیسے برسوں سے خاموش رہنے والا زخم اچانک چیخ اٹھا ہو۔ پھر آہستہ سے پیچھے ہٹا، موبائل وہیں چھوڑا، دروازے کی طرف چلنے لگا تھا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے وہ پلٹا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ٹوٹنا بھی، فیصلہ بھی، اور دل جلنے کا دھواں بھی۔ بہت دھیمی آواز میں بولا، بس ایک بار کہہ دیتی کہ تم مجھے چاہتی ہو، میں دنیا الٹ دیتا۔ روشنا نے آنکھ چپکی مگر جواب نہیں دے سکی۔ ارحم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی جیسے دل کی ساری عمر کا ایک صفحہ دیکھ رہا، اور پھر آہستہ سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور روشنا بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لمبی سانس لینے لگی، جیسے کچھ اس کے اندر بھی ہل گیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ اس نے پوری جان لگائی تھی کسی بھی طرح اس رشتے کو ختم کرنے میں، مگر ایسا کچھ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنی محبت کو ریت کی مانند اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، پورا گھر سجا ہوا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا گھٹن بھرا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ لائٹس کی مدھم چمک بھی جیسے دلوں سے نکلتی بے چینی کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کے لیے سب تیار تھے، مردوں والا حال الگ، عورتوں والا الگ، اور ان دونوں کے بیچ ایک کونے میں بیٹھا ارحم خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر، مگر آنکھوں میں بالکل وہ طوفان تھا جو بس ذرا سی چنگاری سے پھٹ جاتا۔ روشنا کی لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ حقیقت ہضم نہیں کر پا رہا تھا، اس کا دل ہر آتے جاتے سانس کے ساتھ مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ سامنے دلہا سیدھا سادہ، تھوڑا سا بھولا، چشمہ لگائے، سر جھکائے بیٹھا ہوا۔ جتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا اتنا یقین بڑھتا گیا کہ یہ لڑکا روشنا کی دنیا کا حصہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔
ارحم نے لمبی سانس لی اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس لڑکے کے پاس جا پہنچا۔ اس کے قدموں میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ خود کو روکنا چاہے بھی تو رک نہیں سکتا۔ السلام علیکم، ارحم نے ہاتھ بڑھایا۔ لڑکا فوراً چونکا، جیسے کسی نے اس کے خیالوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر تھوڑا سا پیچھے ہوا، پھر ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، جی وعلیکم السلام۔ ارحم اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا، کندھا چھوتا ہوا۔ لڑکا پھر سہم گیا۔ میں ارحم ہوں، روشنا کا کزن، نام سنا ہوگا؟ جی امی نے بتایا تھا۔ وہ اپنے چشمے کو بار بار ٹھیک کرنے لگا۔ ارحم نے ہلکا سا منہ بنایا۔ تم نے جہیز میں کچھ مانگا نہیں؟ لڑکا بکھلا گیا۔ یہ بڑوں کا کام ہے، امی بات کر چکی ہیں۔ ارحم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف لا کر سرگوشی میں کہا، ارے یار، دولہے کا ایک معیار ہوتا ہے، اگر آج بھی مانگو گے تو کل اپنی آواز کیسے اٹھاؤ گے؟ بولو، گاڑی چاہیے؟ لڑکا پریشان ہو کر بولا، نہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے۔ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا، پاگل، آج اگر مانگ لو گے تو یہ تمہیں کل دینے سے رکیں گے نہیں، بولو، منہ کھولو۔ لڑکے نے کنفیوز انداز میں یعقوب صاحب کی طرف دیکھا، پھر ارحم کی طرف، جیسے بچہ فیصلہ نہ کر پائے کہ کن باتوں پر یقین کرے۔ ارحم آہستہ سے مزید جھکا، ارے گاڑی کیا چیز ہے، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، جہاز مانگو جہاز۔ اس کی آنکھیں واقعی چمکیں، شاید واقعی اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ موقع عمر بھر پھر نہیں آئے گا۔ وہ اچانک کھڑا ہوا صاف آواز میں بولا، بات سنیں، مجھے جہیز میں گاڑی نہیں جہاز چاہیے۔ پورا حال اس پر جم سا گیا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یعقوب صاحب نے جھرجھری لے، بیٹا یہ کیا؟ اس کی ماں گھبرا کر اٹھی، اشارے سے اسے چپ کرنے کو کہا، مگر وہ تو جیسے آج وزیروں جیسی فرمائشیں کرنے نکلا تھا۔ میں غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ حق ہے میرا۔ ارحم نے سر جھکا کر ہونٹ دبا لیے تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ اچانک پیچھے سے ایک دھڑ کی آواز آئی، ایک تیز رفتار بے رخی سے پھینکی گئی چپل سیدھی اس لڑکے کے کان پر آ کر لگی۔ لڑکی نے چون کر دائیں جانب دیکھا اور وہیں روشنا سرخ آنچوں سے بھری نظر بھاری لہنگا سنبھالتی بلا شبہ پورے طوفان کی شکل میں چلتی آ رہی تھی۔ تمہیں جہاز نہیں، میزائل دوں گی، وہ دھاڑی جو تمہیں اس وقت ملک پار پھینکے گا۔ تمہاری ہمت کیسی جہیز مانگنے کی، لالچی انسان؟ اس نے آتے اس کے بالوں پر ہاتھ جمایا اور زور سے اسے جھٹکا۔ آج چھوڑیں۔ لڑکا تڑپ گیا، حال میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ عورتیں اٹھ کے قریب آنے لگیں، مرد حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ ارحم نے فوراً آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔ روشنا، چھوڑو اسے۔ مگر روشنا تو آج پورے گھر کی غیرت بن گئی تھی۔ میں شادی نہیں کروں گی اس سے، وہ چیخ کر بولی۔ مر جاؤں گی مگر اس جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی ساس بننے والی عورت فوراً آگے آئی۔ کتنی بدتمیز لڑکی ہے یہ۔ یعقوب صاحب، آپ نے کہا تھا آپ کی پوتی بہت اچھی ہے، مگر یہ تو… روشنا نے انگلی اٹھا کر اسے کاٹ دیا۔ بہت ہو گیا، لے جائیں اپنے بیٹے کو اور جہیز کے خواب وہیں جا کر دیکھیں جہاں عقل رہ گئی ہے۔ عورت نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ چلو سب لوگ، ہم یہاں ایک منٹ نہیں رکیں گے۔ پورا باراتی قافلہ جیسے کسی نے ریموٹ سے پاورز ختم کیا ہوا ہربرا کر اٹھا اور نکل لیا۔ ارحم نے روشنا کی طرف دیکھا، وہ سانس پھولی ہے غصے سے کامتی کھڑی تھی، مگر آنکھوں میں کہیں ایک چھپا ہوا فیصلہ بھی تھا۔ اس فیصلے میں ارحم کا نام تھا، اس کی جگہ تھی اور شاید ایک نئی جنگ بھی۔ نکاح رکا، بارات لوٹی، مگر اس رات روشنا ثابت کر گئی کہ اسے بیچنے کا مال سمجھنے والے ہر ہاتھ کو وہ توڑ سکتی ہے۔ اور ارحم، وہ پہلی بار پورے دل سے مسکرایا، جیسے رات نے آخر کار اس کے حصے کا سورج واپس کر دیا ہو۔ حال میں ابھی بھی شور کے ٹکڑے تیر رہے تھے، بارات کے نکلنے کی آوازیں، عورتوں کی پست سرگوشیاں، مردوں کی بے چینی، سب کچھ ایک عجیب بھاری پن چھوڑ گیا تھا۔ یعقوب صاحب کرسی کے کنارے پر بیٹھے، سر دونوں ہاتھوں میں تھامے گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ ان کے مضبوط کندھے بھی جیسے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ روشنا پردے کے پیچھے کھڑی ساری صورتحال دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایسے میں ارحم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ ان کے سامنے آیا اور بنا وقت ضائع کیے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ، آواز بھرائی ہوئی مگر مضبوط تھی۔ نانا جان، میں جانتا ہوں یہ وقت شاید مناسب نہیں لگتا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ گھر میں مہمان ہیں، روشنا دلہن بنی بیٹھی ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا نہیں کہیں گے۔ بارات واپس جا چکی ہے، ہر دروازے پر یہی بات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ساری زندگی یہ تانا روشنا کے پیچھے چلتا رہے گا۔ یعقوب صاحب نے سست روی سے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، درد بھی اور تھکن بھی۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں ارحم؟ ان کی آواز بھاری تھی۔ ارحم نے گہری سانس لی۔ یہی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں روشنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں ہمیشہ سے، اور آپ یہ بات جانتے بھی ہیں۔ یعقوب صاحب کے چہرے پر لمحے بھر کو کئی جذبات پائے گئے تھے۔ ارحم، شادی کھیل نہیں ہوتی، تمہاری زندگی نے ابھی تک تمہیں کیا دیا ہے؟ تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ ارحم نے بغیر جھجکے سیدھا جواب دیا، جو نہیں حاصل ہوا وہ لے کر آؤں گا۔ نانا جان، میں اپنا بزنس شروع کر رہا ہوں، میں کما کر دکھاؤں گا،
مگر سب سے پہلے میں رشنا کو جانے نہیں دے سکتا. میں اسے بہت خوش رکھوں گا. آپ جانتے ہیں میں اسے کبھی تکلیف نہیں دوں گا. یعقوب صاحب نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا جیسے وہ وہاں ہی پر تلاش کر رہے ہوں جو برسوں سے چاہتے تھے. پھر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے, ایک شرط ہے میری. ارحم کا دل ایک لمحے کو تھم گیا. جی بولی نانا جان. شادی تو میں تمہاری کروا دوں گا. تم قابل بھی ہو, میری پوتی کے لیے اچھے بھی ہو. رشنا بھی تمہیں چاہتی ہے. انہوں نے گہری سانس لی. مگر تمہیں 2 کروڑ حق مہر اسی وقت دینا ہوگا اور اپنے بل پر. اگر دے سکتے ہو تو ابھی رخصتی ہو جائے گی, ورنہ پہلے پیسے لاؤ پھر اس کا ہاتھ مانگنا. بول ارحم, منظور ہے. پورا حال خاموش ہو گیا. سب کی نظریں ارحم پر آ ٹھہری. رشنا پیچھے کھڑی سانس روکی اس کے جواب کی منتظر تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر ہلکی سی دعا جیسی مسکراہٹ. ارحم نے یعقوب صاحب سے نظر ہٹا کر سیدھا رشنا کی طرف دیکھا. وہیں فیصلہ ہو گیا. اس نے دھیرے سے کہا, مجھے منظور ہے. رشنا کی پلکوں سے 2 موٹے آنسو بہ گئے مگر اس بار دکھ کے نہیں سکون کے. یعقوب صاحب سیدھے ہو کر بیٹھے جیسے کسی نے ان کے اندر نئی طاقت بھر دی ہو. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور مضبوط لہجے میں اعلان کیا, نکاح ہوگا ابھی. چند ہی لمحوں میں مولوی صاحب کو دوبارہ بلایا گیا. مہمان جو وصیت پڑھنے والی خاموشی میں بیٹھے تھے اچانک سیدھے ہو گئے. عورتیں سرگوشیاں بھول گئیں. رشنا پردے کے پیچھے بیٹھی ہاتھ لڑستے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی. ارحم نے قلم پکڑا تو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی. قبول ہے. مولوی صاحب کی گونجدار آواز فضا میں پھیلی. ارحم نے پہلی بار اتنے اعتماد سے کہا, قبول ہے. دوبارہ قبول ہے. تیسری بار قبول ہے. پوری کائنات جیسے اسے ایک لمحے میں اٹک گئی تھی. پھر عورتوں کی دھیمی خوشی کی آوازیں اور یعقوب صاحب کا کامتا ہوا ہاتھ جو ارحم کے سر پر رکھا گیا. سب ملا کر وہ منظر مکمل ہو گیا جس کی شاید دونوں نے کبھی دل ہی دل میں خواہش کی تھی. اور اس رات رشنا کسی دولہے کے ساتھ نہیں اپنی محبت کے ساتھ رخصت ہوئی تھی. اگلی رات ارحم کے کمرے کا ماحول سناٹا لیے بیٹھا تھا. لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے چہرے پر ہلکی سی چمک ڈال رہی تھی. ٹائپنگ کی ہلکی آواز اور ہر کلک کے ساتھ گونجتی ہوئی دھیمی چیختی آوازیں کمرے کی خاموشی میں گھل رہی تھیں. اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور رشنا کی ہلکی ہلکی ہنسی نے اس خاموشی کو توڑ دیا. وہ اندر داخل ہوئی, چہرے پر نرم مسکراہٹ, آنکھوں میں چمک. ارحم نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا جبکہ وہ کی طرف بڑھی اور اس کی قریب بیٹھتے ہوئے بولی, واہ جناب, آپ نے واقعی ہمت کر لی. ارحم نے سر ہلا کر جواب دیا, جب بات محبت کی ہو تو ہر شخص ہمت کر لیتا ہے. رشنا نے تھوڑی شکایت بھری آواز میں کہا, یا رخصتی بھی ہونی چاہیے تھی. ہم دونوں بہت ساری جگہوں پر گھومنے جاتے ہیں. میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ دنیا دیکھیں مگر دادا نے یہ اڑی لگا دی. ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا, تمہیں گھومنا ہے تو بتاؤ, میں لے چلتا ہوں. رشنا نے ناک بنائی, نہیں, مجھے ملک سے باہر جانا تھا. تمہارے ساتھ خوبصورت جگہیں دیکھنی تھی. تم 2 کروڑ نہیں دے سکتے کیا؟ ارحم نے سنجیدگی سے کہا, میرے پاس ابھی اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ہیں, 2 کروڑ نہیں. میں نوکری کرتا ہوں, اتنی بڑی رقم نہیں ہے. رشنا نے شرارتی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا, ویسے دادا کے پاس بہت پیسے ہیں, اگر ہم ان کے اکاؤنٹ سے نکال لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ارحم نے سخت لہجے میں جواب دیا, یہ بری بات ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی. لیکن رشنا نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ پرسنل کمرے کی طرف لے گئے. ارحم نے بار بار منع کیا مگر رشنا خود کو روک نہیں پائی تھی. وہ تجوری کے پاس پہنچی, ہاتھوں میں اکاؤنٹ کی تفصیلات تھی. مجھے اکاؤنٹ نمبر معلوم ہے, ہم یہاں سے پیسے نکالتے ہیں اور پھر رخصتی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارحم نے اسے روکتے ہوئے کہا, یہ بالکل غلط ہے, تم ایسا نہیں کر سکتی. اسی لمحے پیچھے سے یعقوب صاحب کی آواز گونجی, سخت اور غصے سے بھری, کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارحم, تم اس حد تک جاؤ گے؟ دونوں ایک ساتھ مڑے اور ایک لمحے کے لیے رشنا کی آنکھیں خوف اور شرم سے بھر آئیں. وہ دونوں ایک ساتھ مڑے. وہ فوراً بولی, ارے نہیں دادا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یعقوب صاحب نے غصے میں اس کا بازو تھام لیا اور اسے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا, جاؤ یہاں سے, تمہارا اس گھر میں آنے کا کوئی حق نہیں. تم نے آج مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. تم نے میرا غرور توڑ دیا. ارحم جلدی سے بولا, نانا میری بات سنیں. مگر یعقوب صاحب کی آنکھوں میں سختی اور غصہ تھا. جب تک تم 2 کروڑ نہیں لاؤ گے اس گھر میں تو میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. میں اپنی کمپنی اکیلے سنبھال سکتا ہوں, تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رشنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ ہچکیاں لے رہی تھی مگر یعقوب صاحب نے اسے ارحم کے قابو میں آنے نہیں دیا تھا. رشنا نے چپ چاپ سر جھکایا, دل میں مایوسی اور محبت کے امتزاج کے ساتھ, جبکہ ارحم کی نگاہیں اس کے رویے اور جذبات پر مرکوز تھیں. کمرے میں خاموشی چھا گئی. لیپ ٹاپ کی بجلی بجھ گئی تھی اور رات کی ہلکی روشنی میں ہر احساس واضح طور پر جھلک رہا تھا. ان کے بیچ میں فضا میں ایک عجیب سکون اور درد مندی تھی, جہاں رشتہ اور محبت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری اور احتیاط بھی چھائی ہوئی تھی. ارحم جانتا تھا کہ رشنا کی حفاظت اور محبت دونوں ساتھ رکھنی ہے اور یہی لمحہ ان کے لیے ایک امتحان کی مانند تھا. وہ وہاں سے چلا گیا تھا,
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 2 سال بعد ان سالوں کی دوری کا وزن ابھی تک ہوا میں محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کی بڑی دہلیز پر قدم رکھتے ہی محسوس ہوتا تھا کہ ہر کمرہ، ہر گلیچی، ہر صوفہ ان 2 سالوں کی خاموشی کی گواہی دے رہا ہے۔ ارحم کی غیر موجودگی میں رشنا کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، اور وہ وقت کے ساتھ اور گہری ہو گئی تھی۔ یعقوب صاحب بھی اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ ہر روز کی خاموش نگاہوں میں ان کے دل کی کشمکش جھلک رہی تھی، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے نواسے کی کمی نہ صرف کاروبار بلکہ گھر کے ماحول میں بھی شدید خالی پن پیدا کر رہی ہے۔ ڈائننگ روم میں رشنا اور یعقوب صاحب خاموشی سے بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے۔ ہر ٹکڑا منہ میں جاتے ہوئے ایک لمبی تنہائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، آواز پر، اور دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن اگلا لمحہ جان نکال دینے والا تھا۔ دروازے پر کھڑا ارحم ایک لمحے کے لیے جیسے وقت کو روک گیا تھا۔ یعقوب صاحب کے قدم زمین میں جڑ گئے تھے۔ حیرت اور بے یقینی کی کیفیت ان کے چہرے پر واضح تھی۔ رشنا کی آنکھوں میں آنسو اور دل کی بے چینی کے ساتھ وہ دوڑتی ہوئی ارحم کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی، بالکل بچوں کی طرح، جیسے 2 سال کی دوری کا غم اور صدمہ یکجا ہو گیا ہو۔ اس درمیان ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور اسے اچھی طرح معلوم ہوا تھا ارحم اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ارحم نے اسے آہستہ سے پچکارا اور اس کی اچھیاں سنتے سر ہلایا، پھر وہ نرمی سے رشنا کا ہاتھ پکڑ کر یعقوب صاحب کی طرف بڑھا۔ بریف کیس ہاتھ میں تھامے ہوئے اس کی آواز میں اعتمادی اور سکون تھا، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے پورے 2 کروڑ جمع کر لیے ہیں۔ تھوڑا وقت لگا، مگر میں نے یہ سب کر لیا ہے۔ اپنی کمپنی بھی بنا رہا ہوں، بزنس یہاں سے جانے سے پہلے ہی شروع کر چکا تھا، بس مجھے وقت چاہیے تھا اور میں نے اسے بھرپور استعمال کیا۔ اب مجھے میری بیوی چاہیے، مجھے میرے نانا اور یہ گھر واپس مل سکتا ہے کیا؟ لہجہ محبت پاش تھا۔ یعقوب صاحب کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ نرم احساس بھی چھلکنے لگا تھا۔ یعقوب صاحب بولیں، مجھے معاف کر دو، میں نے جذباتی فیصلے کیے، میں نے تمہارے جذبات کو سمجھا ہی نہیں اور کامیابی کے چکر میں رشتوں کو کمزور کر دیا۔ میں صرف تمہیں قابل دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں گھر سے بھیجا تھا، مجھے پلیز معاف کر دو۔ رشنا نے فوراً اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے اسے گلے لگا لیا۔ رونے کے ساتھ خوشی بھی جھلک رہی تھی۔ ارحم نے اسے اپنے سینے سے مضبوطی سے تھاما، یعقوب صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں آگے بڑھے، انہوں نے رشنا کے ہاتھ ارحم کے ہاتھ میں دے دیے اور پھر دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دعائیں دی۔ یعقوب صاحب کی آواز میں سکون اور محبت کا امتزاج تھا، اور رشنا کی آنکھوں میں اشک اور مسکراہٹ کا حسین امتزاج۔ کمرے کی فضا میں خاموشی اور سکون چھا گیا، ہر گوشہ محبت اور اعتماد کی روشنی میں نہا گیا۔ 2 سال کی جدائی کے بعد رشتہ مضبوط ہوا اور دلوں کی خالی جگہیں بھر گئیں۔ ارحم اور رشنا کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں امن اور ہاتھوں میں محبت کی گرمی تھی۔ یعقوب صاحب کی دعائیں رشنا اور ارحم کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن گئی تھی۔ یہ لمحہ ایک سبق آموز اختتام کی مانند تھا۔ زندگی میں محنت، صبر اور اعتماد نہ صرف رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ محبت کو بھی کامل اور قائم رکھتے ہیں۔ 2 سال کی دوری، مشکلات اور جذباتی فیصلے، سب کے باوجود محبت اور تعلقات کی حقیقی طاقت نے سب کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ کمرے کی روشنی میں، خاموشی میں، ارحم اور رشنا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جان لیا کہ یہ سفر اب شروع ہوا ہے، محبت، عزت اور احترام کے ساتھ۔